Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammadin wa alihi wa sahbihi. मैं कुछ सोच कुछ हो रहा था, मैंने कहा चलो आज इस मौजूद की बात होगी, मगर यहाँ जब आस्ताने पहुँचा तो एक बंदे को बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो हार लेकर आया पीर साहब के लिए गले में डालने के लिए। अक्सर जुमे को लेकर आते हैं, हमारे दूसरे दोस्त भी लेकर आते हैं हार गले में। एक तो मुर्शिद करीम ने इस चीज़ से मना फरमाया है कि हार या फूल मत लाया करो। क्यों मत लाया करो? एक तो तुम ला के गले में डाल दिया, अब उसके बाद हमने उतार दिया, क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? ये डस्टबिन में, तो पैसे ज़ाया। वही पैसे अगर तुम मुर्शिद को नजराना दे दो किसी काम में आ जाएंगे ना। 100 या 50 या जो भी आपका हार पे खर्च होता है वो कैश दे दो, आप किसी काम में आ जाएंगे। वो हमने उतार दिया, फेंक के डस्टबिन में डाल दिया। फजूल, इस काम से, फजूल काम से बचो। दूसरा, जब मुर्शिद करीम जब बीमार हुए थे तो फर्स्ट टाइम जब आस्ताने आए, कई महीनों के बाद, जब या साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब आस्ताने आए थे, तो माशाल्लाह बड़े, आपको याद होगा कि बड़े अच्छे इस्तकबाल किया गया था। पत्तियाँ, फूल, गले में हार डाले गए, तो इस्तकबाल में भी आ गया था। तो हमारे दोस्तों ने फूल बड़े अच्छे अच्छे माशाल्लाह फूल लेकर आए थे, हार लेकर आए थे। तो उन्हें मुझे भी पकड़ा दिया एक हमारे मोहब्बत वाले दोस्त कि एक आप डाल दो। मैं कहा पीर साहब हार नहीं डालता हूँ, अभी तक मैंने हार डाला ही नहीं पीर साहब। उसके दिल में कुछ वसवसा आ गया कि यार ये क्या वजह है। मैंने कहा बात ये है, समझाने के लिए, आपकी बताना तो नहीं चाहिए, मगर चलो आपके ज़ौक़ के लिए बता दूँ। मेरा मन ये गवारा नहीं करता कि मेरे सामने पीर साहब यूँ करें। मेरा दिल ये गवारा नहीं कि आप हार डालते ना तो पीर साहब यूँ करते ना। मेरा दिल गवारा नहीं करता कि पीर साहब एक हार के लिए मेरे सामने यूँ करें। ये बेअदबी है, ये बेअदबी है। आप इस चीज़ को गौर करें। क्या लें? हार लें, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, वो आप डाल लें। मुर्शिद करीम का आपका सर इस हार के लिए झुका रहे हो अपने सामने। कितनी बेअदबी है, सोच तरफ सोचो। कुछ लोग ये कब्रों की चादरें लेके आते हैं, जो कब्रों में चढ़ाते हैं, वो मुर्शिद करीम के गले में डाल देते हैं। ये भी बेअदबी है, ये भी बेअदबी। एक तो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, पता नहीं कहाँ इंसान की लग जाती हैं, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर जो जिस चीज़ से लिखा था वो झड़ती हैं। आपने उस कुरान की बेअदबी की और फिर पहनाने के लिए फिर मुर्शिद करीम का सर आपने झुकाया। तो याद रखो, अदब से ही सब कुछ मिलता है, बेअदब को कुछ नहीं मिलता। जितना आप अदब करेंगे, आपका जो अदब जो सीने के अंदर है, बातिन के अंदर है, आप इजहार ना करें। किसी से इजहार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने बाअदब हो। वो अदब आपका अल्लाह को पता है। अमल आप अल्लाह के लिए करें, किसी को दिखाने के लिए करें। आपको सिर्फ समझाना मकसद है मेरा। जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कहते हैं कि रियाकारी भी किसी को समझाने के लिए रियाकारी नहीं होती है, ताकि दूसरा बंदा इस गुनाह से, इस बेअदबी से बच जाए। इसलिए आपको बताने का मकसद है। तो ये बेअदबी है, इस तरह की बेअदबी ना करें। मैंने एक दफ़ा पीर साहब को चादर ला के दी थी, वो मैंने गले में नहीं डाली थी, मैंने तय करके पीर साहब के कंधे पे यहाँ रख दी थी। पीर साहब के कंधे पे मैंने रख दी थी। तो इस चीज़ का ख्याल करें, अदब करें। ये अदब जो आप यहाँ करते हैं, आप लाइन में लगते हैं, पीर साहब के साथ आते हैं, हाथ चूमते हैं, खामोश रहते हैं, बेअदबी नहीं करते हैं, टिक टिकी बांध के मुर्शिद करीम को देखते हैं, सारा अदब है। बड़े बाअदब होकर आप बैठते हैं। आप यकीन करें, मैं 2003 में उम्रे पे गया, 2007 में, 8 में, 9 में, 13 में फिर हज पे गया। ये मुर्शिद करीम से बैत होने से पहले के मामला थे। और 2018 में मैं फिर उम्रे पे गया। उम्रे तो जाना सही, मगर असल मामला जो था वो तैबा मुज़ूर की हाज़िरी थी, और मैं सबसे पहले गया भी मदीने शरीफ। आप यकीन करिए, ये जो अदब यहाँ हमने सीखा, ये हमारे हड्डियों में, हमारे जिस्म में, हमारी रूह में, हमारे जहन में ये बस चुका था। ये अदब हमें वहाँ के लिए सिखाया गया है। सुभान अल्लाह।
یہ ادب جو ہم یہ کرتے ہیں نا، یہ ہمیں وہاں کے لیے آپ یقین کریں کہ جب ہم مشرک سے پیٹھ نہیں کرتے نا، وہاں میں نے حضور کی جاری جب میں آتا ہوں میں الٹے قدموں پیٹھ میں نہیں کی، صرف حضور کی جاریوں کے سامنے ہی نہیں، کافی چھوٹتے کھڑے ہوتے ہیں، او شیخ یا شیخ یا شیخ بولتا رہے یا شیخ، مجھے تجھے کوئی فکر نہیں، میں نے پیٹھ حضور کی طرف نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ مسجد نبی کے اندر میں جاتا تھا تو میں ابھی مثال کے طور پہ یہ باب بکی سے میں نکلا، اب اس راستے سے میں سیدھا مسجد نبی کے واپس چلا گیا، ٹھیک۔ اب جو گیا پھر میں نے یہاں بیٹھنا ہے، جب میں یہاں کے اب یہاں مڑنا ہے، اگر یوں مڑوں گا تو میری پیٹھ پھر حضور کی طرف ہوگی، میں یوں مڑتا تھا، یوں مڑ کے پھر یوں جاتا تھا۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں بھی یہ ادب جو یہاں آپ سیکھ رہے ہیں، یہ وہاں اس سے پہلے مجھے شعور نہیں تھا، یہ اس سے پہلے مجھے شعور نہیں تھا۔ جنت البقیع میں گیا، اب وہاں پہ انہوں نے پکے راستے بنا دیے ہیں، ایک تو دل نہیں کرتا تھا پتہ نہیں کسی صحابی کسی اہل بیت کے قبر کے اوپر سے گزروں۔ ہمارے ایک ساتھی پیر بھائی تھے، وہ بھی تھے ہمارے ساتھ وہاں، بعد میں ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بولے آج عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے روزے مبارک پہ حاضری ہے۔ میں نے کہا چلو، تو میں تھوڑا سا گیا، یکدم ذہن میں کیونکہ وہ چیز رچ بچ سکی تھی نا، فوراً ذہن میں ہے کہ پیچھے تو تیرے گنبد خضرا کی طرف، میں نے دیکھا واقعی، میں فوراً وہ توبہ کی، میں نے کہا تم جاؤ میں نہیں جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں وہاں سے مڑا، پھر اہل بیت کی قبروں کا عائشہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ زہرا کی قبروں سلامی دے کے وہاں سے میں واپس آ گیا۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ مجھے نزلہ ہو گیا تھا، میں یہاں سے میڈیسن لے گیا تھا، تو میری میڈیسن وہاں ختم ہو گئی، نزلہ پھر بھی تھا، تو پہلے باب جبریل کی طرف یہاں پہ جنت البقیع کے نیچے ایک دواخانہ ان کا بنا ہوا ہے، وہاں میڈیسن دیتے تھے۔ اب میں وہاں چلا گیا، تو انہوں نے بولا بھائی یہ یہاں بھی ختم ہو گیا، بند کر دیا، وہ سامنے آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہے نا یہ دواخانہ وہاں کھل گیا، بڑی جگہ ہے وہ۔ میں کہا ٹھیک ہے، اچھا میں چل پڑا، میں نگاہ کی، میں نے کہا یہ وہاں جاؤں گا تو بالکل گنبد خضرا کے سامنے، وہ بالکل گنبد خضرا کے سامنے۔ میں نے کہا یار یا تو جب جاؤں گا تو پیٹھ تو یہاں ہوگی، چھوڑو یار، نزلہ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ یقین کریں گے دوسرے دن مجھے نزلہ نہیں تھا، سبحان اللہ، مجھے نزلہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں، دوسرے دن میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ میڈیسن کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے، ادب چاہیے۔ یہ ادب جو آپ کو سکھایا جاتا ہے یہ اصل وہاں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تھے جان قبض کرنے کے لیے، روح قبض کرے تو انہوں نے تھپڑ مارا، کس نے مارا؟ یہ نہیں کہ میں روح کیوں قبض کر رہا ہے، ادب، تاکہ وہ جو آ رہے ہیں پیغمبر خاتم النبیین اللہ کے حبیب، جب اس کے دربار میں ایسے نہیں آنا، یہ ادب سکھایا تھا انہیں۔ سبحان اللہ۔ آنکھ نکل گئی تھی، آنکھ ہاتھ میں لے کے حضور کے پاس، اللہ روز کے پاس، مولا تیرے کلیم اللہ نے تو میں تھپڑ میں آنکھ نکال دی میری، وہ ادب سکھانے کے لیے مارا۔ یہ ادب ہے، یاد رکھو، ادب سے سب کچھ ملتا ہے، ادب سے یاد رکھیں کہ یہ وہاں پہ جو بھی معاملات ہوئے تھے، میں بتا نہیں سکتا، میں بتا رہا کہ میں کتنی مرتبہ جا چکا ہوں، 4 مرتبہ عمرے پہ جا چکا تھا، حج پہ جا چکا تھا، مگر جو اس مرتبہ میرے ساتھ معاملہ تھا بتا تو سکتا ہی نہیں ہوں، کیوں بتانے کے الفاظ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ معاملات آپ یقین کریں، سارا ایک تو مشرق کا فیض تھا، مشرق کی نظر تھی، نسبت تھی، یہ سارے معاملات تھے، وہاں چل کے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے میرے مرشد کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے، کیا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے میرے مرشد کو دیا ہے، وہاں چل کے مجھے پتہ چلا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ ایسے نہیں کہ لازمی کچھ ملے گا، کچھ محسوسات ہوگی، کوئی معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا نا، یا ایسے ہی گئے اور آ گئے، ایسے نہیں ہوتا ہے، کچھ معاملات ہوتا ہے ایسے بہت، میں یعنی الفاظ نہیں بتانے بھی نہیں چاہیے، مگر صرف آپ کے ذوق کے لیے تھے کہ آپ کی محبت زیادہ بڑھے۔ تو یہ ادب ہے، یہ ادب آپ کو سکھایا جاتا ہے اس بارگاہ کے لیے، ادب کریں، ادب سے یہ سب کچھ ملے گا، اس بارگاہ میں رسائی بھی ادب کے ساتھ ہوگی۔ ادب کیا کریں، ہر صرف مرشد نہیں، ہر اپنے سے تم سے بڑا ہے جو، اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا، مشائخ کا، علماء کا، سب کا ادب کریں، سب کا ادب کریں۔ اگر آپ سے بڑا ہے، آپ بڑی خطہ پیشانی مسکرا کے ملیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، مسکرا کے ملنا بھی آپ کا صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، کتنا آسان، کوئی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا،
آپ نے صدقہ کما لیا اور وہ بھی خوش ہو گیا یار ماشاء اللہ. کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کا باطن جو ہے نا، باطن، یہ منہ اس باطن کا شٹر ہے، دروازہ ہے. یہ منہ ہمارا جو ہے نا، کلام ہمارا، یہ کلام ہمارا ہمارے باطن کا دروازہ ہے. جب وہ شخص کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر ایک کوئلے کی دکان ہے یا عطر کی دکان ہے. اس کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے اندر، کیا بسا ہوا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں، شاید پیر کا دن تھا میرے خیال میں، بل جمع کرانے گیا تو وہ ڈاکخانے پہ 2 لائن لگی تھی، پیر صاحب کے گھر کا بل تھا. وہ مجھے اشارہ ہوا کہ اس لائن میں کھڑا ہو جاؤ. میں استخارہ تھوڑا سا میں ایک لائن، وہ لائن دوسری بھی تھی، میں ایک جس میں کھڑا، وہ ماشاءاللہ بڑی تیز چل رہی تھی. ایک بڑے عمر والے رسیدہ وہاں کھڑے. اب کیا ہوتا ہے کہ خواتین یہاں سے بھی آ رہی گھس رہی ہے، وہاں سے بھی آ گھس رہی ہے، خواتین جو آ رہی ہے. اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، خود جناب موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین کو جا تو بل جمع کر دیا، خود بیٹھے ہوئے. اب وہ ضعیف العمر بیچارہ، مجھ سے بھی وہ ایج میں بڑا تھا، اسی طرف خواتین زیادہ آ رہی تھی. وہ یہ بیچارہ ان کی لین نہیں چلتی، ہماری لین ذرا تیز چل رہی تھی. تو وہ بورڈ پڑا کہ یہ کیا ہے، اور جو آتی ہیں کھڑے ہوتے ہیں دوسرے بولتا وہ دیکھو شوہر اس کا وہ بیٹھا پڑیا کھا رہا ہے اور یہ عورت کے یہاں بھیج دیا. اور بیچارہ کافی دیر ہو کے تھک گیا تو وہ نوجوان اس کے آگے کھڑا ہوا تھا. یہ کیا تو نے دماغ کھڑے سویر سے لگا ہوا، یہ وہ فلاں. نوجوان تھا، اتنا بڑی عمر بھی نہیں، میرے خیال زیادہ زیادہ 18-19 سال ایسا نوجوان، اور وہ ضعیف العمر شخص. اس کی بے ادبی پہ میں نے اس کو ہاتھ کیوں مارا. میں نے کہا ادب کر، تیرے باپ سے عمر میں بڑا ہے، کیا بات کر رہا ہے تو. انسان سوچتا نہیں ہے کہ کیا بات. اب یہاں پہ ادب ختم ہو گیا. چاہیے تو یہ کہ عمر رسیدہ شخص لین میں آئے تو لین میں کھڑا مت کرو. نوجوان تو 1 گھنٹہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. جب عمر بڑی ہوتی ہے اس کی کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، اس کے لیے 10 منٹ کھڑا ہونا بھی عذاب ہو جاتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے ایسے کیا؟ جو ضعیف العمر آ گیا، آپ نے بل لے لی، حضرت آپ وہاں بیٹھے میں جمع کر دیتا ہوں، یا آپ آ جائیں میرے آگے. وہ نوجوان کو چاہتے خود پیچھے ہوتا، حضرت آپ آ گیا ہے، بجائے اس کے وہ آگے ہوتا ادب کرتا. کیا ہو گیا؟ ادب ختم ہو گیا ہم سے. ادب کریں. یاد رکھو یہ کیا ہے، یہ تمہارے اندر کی وہ کیفیت ہے. یہ جو تمہاری زندگی میں چینج لائے گی تمہاری اندر کی کیفیت ہے. جب اندر کی کیفیت بدلتی ہے تو انسان کی زندگی میں ظاہری طور پہ وہ چینج آ جاتی ہے. اب آپ یا امامے سج گئے تو آپ کا کچھ باطن چینج ہوا ہے نا. پہلے کیوں نہیں سجدے تھے؟ پہلے آپ کے امامے داڑھی کیوں نہیں رکھتے تھے؟ باطن کچھ چینج ہوا ہے نا. تو یہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھا تو یہ صحبت سے سب کچھ ملے گا آپ کو. اللہ ہمیں باادب بنائے. اور باادب یہ ہے کہ مرشد کریم کی، میں یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی. ادب ایک اور بھی ہے، آپ ظاہری بھی ادب کرنا ہے، باطنی بھی ادب کرنا ہے. 2 چیزیں، ظاہراً بھی ادب ہے، باطناً بھی ادب ہے. جب اللہ کی ولی کے دربار میں آپ بیٹھے نا تو اپنے دل کو بھی قابو رکھیں. دل کی باتیں جانتے ہیں وہ، جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں یہ جانتے ہیں. میں جب شروع میں پیر صاحب سے مرید ہوا تو میں 8 نمبر ستان پیر صاحب بیٹھتے، بڑا وہ ایک دور تھا پیر صاحب کا ماشاءاللہ. تو میں گھر سے نکلتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ پیر صاحب آج اس ٹاپک پہ بات کریں، آج اس موضوع پہ بات کریں آج اس. اور پیر صاحب اسی موضوع پہ بات کرتے تھے. سبحان اللہ. جب کچھ ہفتے گزر گئے نا تو ایک دن مجھے پیر صاحب نے بولا یہ جو گھر سے سوچ کے آتا ہے مت سوچا کرو، یہ چھوڑ دو، یہ نکال دو، یہ خیالات، یہ خواہشات نکال دو کہ پیر صاحب اس پہ سوچیں گے، اس پہ بات کریں، یہ کلام کریں گے، یہ نکال دو. میں کہا ٹھیک ہے. پھر جہاں بیٹھتا تھا لمبی محفلی، آپ کو رات ساری رات رمضان میں محفلی ہوتی، تو یہاں پیر صاحب مطلب مالک سارا خالی کر دو، بالکل خالی ہو کے بیٹھا کرو. جی پیر صاحب کوئی دنیاوی خیالات، کوئی دوسری چیزیں یہ مت ڈال کرو. ایسے ہی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مرشد تعلق کیسا رکھنا چاہیے، مرشد تعلق کیسا، باطنی تعلق کیسا. بزرگان دین اس کے لیے بڑا ایک آسان سا فارمولہ کہتے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ محرم جیسا تعلق رکھو. محرم جیسا تعلق کیا ہوگا سمجھ گیا آپ؟ نہیں سمجھ. بڑا سا دیکھو، باپ کے لیے بیٹی محرم ہو گئی نا، بہن کے لیے بھائی محرم، ماں کے لیے بیٹا محرم، باپ محرم. کیا کوئی بیٹی کے لیے دل میں کسی کو کوئی بات آئی ہے؟ اگر پرائی عورت کے ساتھ بیٹھو تو دل میں گندے خیالات آتے ہیں.
بہن کے ساتھ بیٹھو کبھی گندا خیال آتا ہے؟ وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے۔ ماں کے ساتھ بیٹھو کبھی گندا خیال دل میں آیا ہے؟ وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، محرم ہے۔ بس مرشد کے ساتھ یہ رکھو، محرم والا رشتہ رکھو، کبھی یہ کوئی بات دل میں نہ آئے۔ اللہ میں عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین۔